जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिका के अंदर अमेरिकी कांग्रेस ने एक एक्ट पास किया है। और इस एक्ट के बाद कॉर्ड बिल इसे कहेंगे, बेसिकली यूएस ने जो कॉर्ड बिल पास किया है उसमें ये कहा गया है कि स्ट्रेंथन करने हैं ताल्लुकात क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, यानी कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के। अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इज नोवेयर इन द गेम एट ऑल। हमें तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपके इलेक्शंस ठीक नहीं हुए, हमें बताएं कैसे इलेक्शन ठीक होंगे, क्या करेंगे आप। पाकिस्तान से ये पूछा जा रहा है। और इंडिया, जिसके बारे में रिसेंटली था जी उनको ड्रोन नहीं मिलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो सारा कुछ विड्रॉ उन्होंने कर लिया है। अब जो सेनेटर, ये एक हैं रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्रिगोरी मीक्स। ग्रिगोरी मीक्स जो है, ये मैंने भी अपनी इनके साथ एक तस्वीर लगाई है। ही वॉज हियर इन इस्लामाबाद एंड आई मेट हिम थोड़ा अर्सा पहले। और मैंने कहा ज़रा अपनी भी पब्लिसिटी हो जाए। और ग्रिगोरी मीक्स जो हैं, इन्होंने एक एक्ट जो था वो लेके आए थे। और ये एक्ट जो है ये 2013 में लेके आए थे। 11 सितंबर 2013 को ये एक्ट लेके आए थे, जिसको अभी जो है वो बिल की शक्ल दे दी गई है। और इस बिल में क्या कहते हैं, ये है सवाल, जिसमें आपको मज़े की बात बताऊँ 379 लोगों ने वोट किया। और जिसे कहेंगे कि एक ही शख्स या दो शख्स इसके खिलाफ खड़े हुए, और उनमें एक कांग्रेस वुमन इल्हान उमर थी फ्रॉम मिनेपोलिस। आई डोंट नो इल्हान उमर क्यों इसके खिलाफ थी, लेकिन जो कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मीक्स हैं जिन्होंने ये पास किया, जिनकी मेरे साथ तस्वीर लगी हुई है ये, और इन्होंने बिल लेके आए, इन्होंने ये पास कराया। और इन यही समझते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो कांग्रेस को रिपोर्ट दे और एक स्ट्रेटजी दे कि कैसे इंगेजमेंट क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के जो मेंबर्स हैं उनके साथ बढ़ाई जा सकती है। और वो कहते हैं कि हर तरह का कोऑपरेशन करना है इनके साथ, इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जिनको नहीं पता, जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रिगोरी मीक्स हैं, ये बेसिकली हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के पहले चेयरमैन भी रहे हैं। और अभी देखें वो जो चीज़ कह रहे हैं और जिस चीज़ को वो आगे लेके चाह रहे हैं, और वो ये है कि जो क्वाड है उसके ताल्लुकात को असेस किया जाएगा, रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है, स्टेट डिपार्टमेंट हमें सुजेस्ट करेगा, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक इंगेजमेंट, इंटीग्रेशन, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज में। नेक्स्ट पेंडेमिक क्या आने वाली है, क्या हो सकता है, और हम इंडिया के साथ मिलके और बाकी मुल्कों के साथ मिलके क्या कर सकते हैं। ये लेजिस्लेशन आ गई है, सो इट मींस बायपार्टिजन सपोर्ट है। व्हाइट हाउस, कांग्रेस, सिविल सोसाइटी, जुडिशरी, एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग इंडिया। हर कोई इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और बड़े तगड़े अंदाज से सपोर्ट कर रहा है, बहुत तगड़े। हमें तो वो कह रहे हैं ना जनाब, अब आप एक अथॉरिटेरियन रजीम है और हम चेक कर रहे हैं आपकी पोजीशन क्या है, हम चेक कर रहे हैं। और वो जो कहते हैं कि जिसे कहते हैं ना कि स्टेट डिपार्टमेंट अब एक स्ट्रैटेजी बनाएगा इन तमाम ममालिक के साथ, एक इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप बनेगा। और लेजिस्लेचर्स के दौरान, और ये भी वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ रही है। एक क्वेश्चन आता है कि जब अमेरिकन चाइनीज अथॉरिटेरियनिज्म देखते हैं और जब इंडिया के बारे में सवाल आता है जी वहाँ पे इलिबरल डेमोक्रेसी है, तो पीपल विल से ओ नो, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी विच इज़ इन इंडिया, वी डोंट कॉल फॉर अ डेमोक्रेसी। हम अथॉरिटेरियनिज्म के साथ नहीं हैं, हम डेमोक्रेसी के साथ हैं। इंडिया के अंदर इलेक्शंस तो होते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे पास सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है, वहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है, वहाँ पे कोई इस तरह का डिक्टेटर भी नहीं है। नरेंद्र मोदी है, वो मोदी अपनी पॉलिटिक्स कर रहा है, मजहबी पॉलिटिक्स कर रहे, जैसी भी पॉलिटिक्स करे। एंड रिमेंबर ऑल दीज कंट्रीज, पर्टिकुलरली जो जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, दे कैन नॉट बी लिबरल डेमोक्रेसीज। वो लिबरल डेमोक्रेसीज नहीं हो सकते, उनको इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये जो कांग्रेसमैन साहब हैं,
یہ جو چیز کر رہے ہیں آئی تھنک دیٹس ویری سگنیفیکینٹ میری نظر میں. اب بہت سارے لوگوں کو جن کو نہیں پتا کہ جو کوڈ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ 4 جو ممالک کا ایک گروپ ہے، پرٹیکولرلی میری ٹائم کوآپریشن کے لیے بنا، اور شروع میں جب انڈین اوشن سونامی آیا 2004 میں. لیکن آج یہ ایک جتنی بھی چاروں کی چاروں آپ کو پتہ ہے ایک وائبرنٹ ڈیموکریسیز ہیں، وائبرنٹ اکانومیز ہیں، ٹھیک ہے جناب، ہیلتھ میں، اکنامک سیکیورٹی میں اور بہت ساری چیزوں میں. لیکن اس کے بعد پھر حالات نہیں ہوئے، لیکن دوبارہ 2021 میں تھوڑی ایکٹیو ہوئے اور ایک دوسرے کے ساتھ. اس کی وجہ یہ کہ چائنا اسرٹ کر رہا تھا، پینڈیمک آ چکی تھی، پھر انڈو پیسفک میں چیزیں بڑھیں، تو چاروں ملکوں کی جو نیویز ہیں انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں نا جوائنٹ ایکسرسائزز کرنا شروع کر دیں. ورچوئل کوڈ میٹنگ بائیڈن صاحب نے 2021 میں کی، جس کا فائدہ نریندر مودی صاحب ابھی الیکشن سے پہلے 26 جنوری کو اٹھانا چاہتے تھے کہ میں کوڈ میٹنگ ایک کر لوں. تو انہوں نے کہا نہیں ایسے کریں، کوڈ میٹنگ الیکشن کے بعد کریں. سو میری انڈرسٹینڈنگ میں پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ہی مے کم انڈیا اگین ان سپٹمبر اکتوبر، اپنے الیکشنز کے بعد یا اپنے الیکشنز کے سے پہلے ہی ول کم اگین ان انڈیا. ٹھیک ہے نا جناب. سو نریندر مودی بائیڈن صاحب کو لے کے آ کے الیکشن میں اثر انداز کرنا چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر اگر پریزیڈنٹ بائیڈن آتے ہیں، گلوبل لیڈرشپ ہمارے پاس آتی ہے، تو ہم کہیں گے دیکھو جناب نریندر مودی اتنا طاقتور ہے کہ امریکی صدر کو 6 مہینے میں 2 دفعہ انڈیا لے آیا. کون ہے جو کر سکتا ہے؟ یہ صرف نریندر مودی کر سکتا ہے. آئی ایم ٹاکنگ، میں کیونکہ اس ساؤتھ ایشین کلچر کو جانتے ہیں، تو دیٹس واٹ آئی ایم ٹاکنگ. ٹھیک ہے نا جی، یہ چیزیں ہیں. اب کہا جاتا ہے کہ امریکنز کے لیے یہ کوڈ اس لیے بھی ضروری ہے کہ 2020 کے ارد گرد امریکہ کی تقریباً $2 ٹریلین کی جو ٹریڈ ہے وہ انڈو پیسفک سے گزرتی ہے. ٹوٹل کہا جاتا ہے کہ $5 ٹریلین کی ٹریڈ، میرا خیال ہے اس سے زیادہ گزرتی ہوگی، لیکن $5 ٹریلین کی ٹریڈ یہاں سے گزرتی ہے. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 42% جو دنیا کی ایکسپورٹ ہے اور 32% دنیا کی جو امپورٹ ہے وہ یہاں سے گزرتی ہے. دس از دی یونائٹڈ نیشنز رپورٹ. سو فار دیم کوڈ از ویری امپورٹنٹ، کوڈ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ جو ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہے کہ یہ کوڈ بل پاس کر لو، ٹھیک ہے. اب تو وہ جسے کہتے ہیں نا انڈینز بھی تھک گئے ہوں گے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ امریکہ سے اچھا آ رہا ہے. تو اب کیا ہے ایسا جس کو ہم پچ کر سکیں، ایکسیسولی پچ کر سکیں، بڑے پیمانے پہ پچ کر سکیں، اور ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. سو جیسے ہم نے ٹریڈ کی بات کی، انڈیا کی وہ ٹریڈ کیا ہے. چائنیز ظاہری بات ہے بڑے پریشان ہیں اس حوالے سے، کیا ہے کیا نہیں. وہ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے، امریکہ دگا دے جائے گا، دھوکہ دے جائے گا، یہ ہے وہ ہے، مطلب جو اس طرح کی جو پولیٹیکل لینگویج میں. اور آسٹریلیا کے اوپر کیونکہ چائنیز جو اکنامک سینکشنز ہیں ان کا خطرہ رہتا ہے، اور انڈیا اور جاپان کے ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں. سو امریکن سمجھتے ہیں کہ ہمیں وی نیڈ دیز کنٹریز، اور اسی لیے انہوں نے کہا جاتا ہے کہ چائنیز کہتے ہیں یہ کولڈ وار مینٹیلٹی ہے، اور دس از 100% آؤٹ ڈیٹڈ اسٹریٹجی، دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اور چائنا اس کوڈ کو بڑا نیگیٹیولی ویو کر رہا ہے اور اس نے بڑی اسٹیٹمنٹس بھی دی ہیں. لیکن انڈینز کے جو گلوبل اسٹیٹس کو اٹھانے میں جہاں پہ انڈیا کا اپنا کردار ہے، وہاں پہ ان ایسی اسٹریٹجیز، ایسی ڈاکٹرینز کا اور ایسے گروپنگز کا بھی کردار ہے کہ پوری کی پوری امریکی کانگریس اٹھ کھڑی ہو اور کہے جی کہ ہمیں انٹرا پارلیمنٹری گروپ چاہیے، ہمیں انڈیا کی پارلیمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے، ہمیں جاپان کی پارلیمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے. انہوں نے بیسیکلی ہوتا یہ ہے نا کہ امریکہ کے اندر جب یہ ساری چیزیں ہوئی ہوں گی تو دی امریکن کانگریس مائٹ ہیو آسکڈ دی ایگزیکٹو اپنی مرضی سے چیزیں کر رہی ہے، ہم سے پوچھ ہی کوئی نہیں رہی، تو ہمیں بھی تو پوچھیں کچھ کیا کر رہے ہیں آپ. سو انہوں نے ایگزیکٹو کو جسے کہتے ہیں نا پریشرائز کیا ہوگا، پش کیا ہوگا کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں کوڈ کے حوالے سے. سو ہم ویئر ڈو وی اسٹینڈ وین اٹ کمز ٹو کوڈ، کوڈ کے لیے ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. چائنیز جیسے کہہ رہے ہیں نا، چائنیز وہ کہتے ہیں ہر چیز چائنا ہے، ہم جو ہر وقت تائیوان پہنچے ہوئے ہیں. سو وائی ناٹ گو ٹو انڈیا. سو آپ یہ دیکھیے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں the presence will increase of the Americans in India.
ریسنٹلی بھی میں نے دیکھا تھا بہت سارے امریکی جو سیکرٹریز ہیں وہ آئے ہوئے تھے. امریکہ میں سیکرٹریز منسٹرز کو کہتے ہیں، جیسے بھارت میں منتری ہیں، پاکستان میں منسٹر ہیں یا وزیر کہتے ہیں، وہاں سیکرٹری کہتے ہیں. تو وہ بہت سارے آئے ہوئے تھے، آتے رہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس 4 سالہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ٹینیور کے اندر ایک بھی امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ، سیکرٹری آف ڈیفینس، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، نو ون ہیز کم ان پاکستان. یہ ایسے چیزیں ہوتی ہیں، ایسے امریکنز ایسے کرتے ہیں بیکاز ان کے انٹرسٹ ہیں بھائی، دے لک فار دیئر انٹرسٹ. کیوں آپ کے ساتھ وہ فوٹو کھینچنے آئیں گے؟ یہ تو پاکستانیوں کو ہوتا ہے نا کہ جناب ہماری ذرا فوٹو شوٹو ہو جائے ادھر، ذرا فوٹو کا یہ ہے کہ چلو سیاست دانوں کو ووٹ لے لیں گے، ووٹ ذرا چل چل جائیں گے، ووٹوں کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کیوں ہم نہ کریں. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں. اس کی بیسیکلی جو سگنیفیکینس ہے وہ انڈیا کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جاپان، آسٹریلیا اینڈ امریکہ تو آلریڈی دے شیئرڈ دی سیم الائنس. ایک نیا کنٹری تھا انڈیا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ انڈینز آر ویری ہیپی دیٹ وی ڈیڈنٹ لیٹ کوڈ ٹو بی اے ٹریٹی. دیر از نتھنگ بائنڈنگ آن انڈیا. اٹ ول ہیلپ انڈیا کا جو اکنامک اینڈ جو ملٹری رائز کو سپورٹ کرے گا. اکنامک رائز اس طرح ہے، تو وہ تو چائنا سے کام کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اب امریکنز کیا کر رہے ہیں، وہ فرینڈ شورنگ کر رہے ہیں. بزنس اٹھاؤ، آگے چلے جاؤ. کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ فرینڈ شورنگ ہوگی، کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ری شورنگ ہوگی، کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی اس کو کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں. سو اب فرینڈ شورنگ کر رہے ہیں امریکن. ساری اکانومی ٹریڈ اٹھاؤ، انڈیا آ کے بیٹھ جاؤ، سستی لیبر ملے گی. ساری ملٹری ٹیکنالوجی انڈیا کو دے دو. لیکن انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو بی سپورٹنگ امریکنز ان کیس دیر از سم چائنیز اینڈ امریکنز ملٹری کانفلکٹ ہوتا ہے انڈو پیسفک میں یا کہیں اور. انڈینز کہتے ہیں وی آر ناٹ ان ٹریٹی، وی آر اے فریم ورک. ٹھیک ہے. امریکنز وہ کہتے ہیں نا ہوپ شوڈ ناٹ بی دا اسٹریٹجی. امریکہ کے لیے جو سب سے بڑی اسٹریٹجی ہے وہ ہوپ ہے. ہوپ یہ ہے کہ دیٹ وی ول گیو سو مچ ٹو انڈیا دیٹ دیر ول کم اے ٹائم کہ دے ول اسٹارٹ سپورٹنگ اس. وہ کہتے ہیں ان کو دو. ابھی آپ کو یاد ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن جب رشین وار شروع ہوئی، رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا، تو کانگریس میں انہوں نے پوچھا، سوال آیا کہ یار یہ انڈیا اور نریندر مودی ہماری کیوں نہیں مدد کر رہے؟ دا وے فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا سارے ملک کر رہے ہیں، انڈیا کیوں نہیں کر رہا؟ تو ایز سیکرٹری اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے وہاں پہ جواب دیا، میں نے وہ دیکھا تھا جواب. انہوں نے کہا کہ امریکہ، رشیا اور انڈیا جو ہے وہ 50 سال سے زیادہ بزنس پارٹنر ہیں. ڈیفینس اکوپمنٹ جب ہم انڈیا کو لفٹ نہیں کراتے تھے، جب ہم انڈیا کو منہ نہیں لگاتے تھے، تو سارے کا سارا جو اسلحہ وہ رشیا سے جاتا تھا اور ہمارے اس وقت انٹرسٹ نہیں تھے. جیسے آج ان کے پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو کمپلیٹ پولیٹیکلی ڈس انگیجڈ، آرگنائزیشنلی ان ٹرمز آف اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول کوآپریشن ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آتے ہیں، لوگ پاکستان میں ملتے ہیں. جو ہائیسٹ لیول آف کوآپریشن پاکستان کو دے رہا ہے امریکہ ان ٹرمز آف کمنگ ہیئر، میرا خیال ہے وہ ڈائریکٹ شعلے صاحب آئے ہوئے ہیں اور کوئی نہیں آیا. یہاں ایک ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ آئی ہوئی تھیں، مجھے اس کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن آئے تھے بہت پہلے. لیکن اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سو انڈینز جو ہیں وہ دے آر فار ہیڈ ان دیٹ. ان کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج مل رہا ہے اس سینس میں. وہ اپنی اکنامک رائز بھی کریں گے، ملیٹریلی بھی کریں گے، اور جسے آپ کہہ لیں کہ ایک پولیٹیکل سپورٹ بھی دنیا کے ان ایشوز میں ہے. لیکن امریکنز انڈین پوزیشن کو سپورٹ کر رہے تھے کانگریس کے آگے، کیونکہ اب یہ کہا جاتا ہے ایشین سینچری ہے بھائی، ایشیا از گوئنگ ٹو ڈومینیٹ. The future of the world history will be written in Asia, and India is a major player in that. وہ امریکہ، وہ جسے کہتے ہیں نا for many this is a new great game. I don't like using these words great games. مجھے یہ کانسپریسی تھیری ٹائپ لفظ لگتے ہیں. میں یہ لفظ نہیں استعمال کرتا. گریٹ گیم ہو رہی ہے، چائنا کی گریٹ گیم، امریکہ کی گریٹ گیم، لیکن the people have been calling it a great game. ٹھیک ہے جی. اور
کیونکہ امریکنز اپنے نئی سیکیورٹی پیکٹس شیپ کرنا چاہتے ہیں ایشیا کے اندر. ایشین سینچری ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ دس از این امیرکن سینچری ان ایشیا, ٹھیک ہے. کئی امریکنز کہتے ہیں کہ نہیں, وی آر ہیئر, ہمارا ہی ہے یہ خطہ, ہم ہی ہیں. سو وہ اپنی لگے ہوئے ہیں اپنی اس انداز سے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے. اینڈ کئی لوگ کہہ رہے ہیں ساؤتھ چائنا سی میں مسئلے ہوں گے, کئی کہہ رہے ہیں ایسٹ چائنا سی میں مسئلے ہوں گے, کوئی کہتا ہے تائیوان اسٹیٹ میں مسئلہ ہوگا, کوئی ہانگ کانگ میں مسئلہ, ہانگ کانگ میں تو نہیں اتنا, لیکن تائیوان میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. کوئی کہیں گے جی جناب انڈین اوشن میں ایل اے سی پہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہر چیز, ہر بندہ جو ہے وہ اسی چیز کو, ایوری بڈی از دیئر ٹو کاؤنٹر چائنا, ٹھیک ہے جی. اور چائنیز بڑے اسمارٹ ہیں. میں کل دیکھ رہا تھا فارن پالیسی پہ, گیتا گوپی ناتھ جو ہیں فارن اس پہ آئی ایم ایف کی, شی از این انڈین امیریکن آئی تھنک, اور وہ انہوں نے ایک آرٹیکل بڑا زبردست لکھا ہوا تھا فارن افیئرس میں. اس کی مجھے تھوڑی سی یہ سمجھ آئی, جو یہ کہہ رہی تھی کہ امریکنز نے جب سے یہ کوشچن مارک لگایا ہے, دا کوشچن مارک آف ڈی رسکنگ, ڈی کپلنگ, ان چیزوں کا, دی چائنیز ہیو انڈرسٹوڈ دس. سو چائنیز نے کیا کیا ہے, چائنیز نے ساری کی ساری جو اپنی بزنس ہے وہ یہاں سے اٹھا کے تو وہ امریکہ چلے گئے, امریکاز, ٹھیک ہے. وہ میکسیکو جا کے بیٹھ گئے, اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہیں رہنا ہے, ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ان کو چائنا سے مسئلہ ہے نا. تو واٹ ایف دا چائنیز انویسٹ ان میکسیکو, اور تو وہ میکسیکو میں چلے جائیں گے, وہاں پہ جا کے اپنا کام کرتے رہیں گے. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ چائنا سے چیزیں لیں, کیونکہ چائنا سے وہ لیں گے تو وہ 50,000 قسم کی کوشچن مارک لگا دیں گے. بٹ دس از لائک گلوبلائزیشن, گو اینڈ گیٹ ایڈوانٹیج آف آل دیٹ. آپ میکسیکو میں چائنیز پیسہ لگائیں گے, وہاں پہ چیزیں پروڈیوس کریں گے, امریکنس کو بیچیں گے ساری, ٹھیک ہے. امریکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, امریکہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اور اتنی بڑی سپلائی چین سے بھی بچ جائیں گے امریکنس اور باقی سارے. سو اٹس بیٹر کہ ہم جو ہے وہ ادھر نکل جائیں. سو اس پہ وہ ظاہری بات ہے, ایک نئی دوڑ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے, اور یہ دوڑ جو ہے وہ ہمیں ایک ایسی جگہ پہ لے کے جا رہی ہے جہاں پہ ہمارے جیسے ملک جو ہیں, پاکستان جیسے, ان کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, فرینڈ شورنگ کا, کہ چائنیز جو بزنس ہے وہ پاکستان آتا, لیکن انڈینز فائدہ اٹھا رہے ہیں, فرینڈ شورنگ کر رہے ہیں, موونگ اٹ فرام چائنا کمنگ ان انڈیا. اور ہم ایسی چائنا کے ساتھ کلب ہو گئے ہیں سی پیک, کہ نہ تو ہمارے پاس کسی اور ملک نے اس طرح انویسٹ کیا, اور نہ ہی ہم وہ ٹیگ لائن اپنے آپ سے ہٹا سکے. سو انڈیا از آن سیلف ریلائنس پاتھ, انڈیا از آن اے فرینڈ شورنگ پاتھ, and India is also taking an advantage of de-risking by sending its people to United States and by getting more American business. آپ کو پتہ ہے اس چیز کا, فرینڈ شورنگ تو ہو گئی نا جناب کہ ٹھیک ہے جی پیسہ انڈیا آ جائے, بزنس انڈیا آ جائے گا. ڈی رسکنگ میں جتنی بھی امیریکنز they don't want Chinese in America anymore, they want Indians, بیکاز ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو کریٹیکل ٹیکنالوجی ہے, ہماری اچھی یونیورسٹیوں میں جو لٹریچر ہے, وہ پڑھ لکھ کے واپس چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے چائنا کو فائدہ دیں گے. سو اسٹاپ دیم ٹو سم ایکسٹینٹ. دیٹ از وائی انڈینس کا ایک بڑا نمبر, اینڈ انڈینز آر آلسو آن دا سیلف ریلائنس پاتھ. سو جو بھی گلوبل شفٹ آ رہی ہے, جس کو لوگ سو کالڈ گریٹ گیم کہہ رہے ہیں, اس کا جو بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ انڈیا کو ہو رہا ہے, بیکاز انڈیا کی جھولی میں چیزیں آ کے گر رہی ہیں. اور یہ بھی جو جسے بولیں گے نا کہ نئی نئی ڈیولپمنٹ, جیسے ابھی کانگریس کہہ رہی ہے کہ یار یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہمیں بھی تو منہ لگائیں, آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اکیلا بار بار کیا کر رہا ہے, ذرا وی وانٹ ٹو نو اٹ. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو ڈانٹ دیا. that's how they can do it. ایسے ہی کریں گے نا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, اس کو کانگریس کو کون پوچھے گا. تو کانگریس کو انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کہا ایسی قانون سازی بنا دیتے ہیں that the US State Department has to inform us what they are doing, اور وہ کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, اور کیا ہوگا. This is what they are into. Let's see.
دیٹس اے ویری بگ ڈیولپمنٹ. آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ کیا ہوتا ہے اور کیسے چیزیں چلتی ہیں. تھینک یو.